बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, कारोबारी सरगर्मियां जो है वो चकवाल समेत पूरे मुल्क में जमूद का शिकार हैं। ये आम कारोबारी तो ये बात कहता है, लेकिन अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात की जाए या हुकूमत की बात सुनी जाए तो उनकी तरफ से तो यही कहा जाता है कि कारोबार जो है वो फल फूल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज ख़ास तौर पर उसका जिक्र किया जाता है कि रोज़ाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इससे बहुत ही मुख्तलिफ है। हम चकवाल और तलागंग का ही जिक्र कर लेते हैं। यहाँ एक वक्त था कि कारोबार जो है वो फल फूल रहा था और वाकई यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड्स हैं, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, वो इधर का रुख कर रहे थे और जो भी दुकानें जो है वो किराए पर लगी थी तो उनका किराया ही लाखों रुपए वो वसूल किया जा रहा था। दुकान किसी को ज़रूरत पड़ जाती थी तो मिलती ही नहीं थी। अब जो सूरत हाल है, अगर आप छप्पड़ बाज़ार जो कि दिल करार दिया जाता है कारोबारी चकवाल का, वहाँ चले जाएं तो कई जगह पर आपको लिखा नज़र आएगा दुकान किराए के लिए खाली है। अब ये सारे कारोबारी मामलात हैं और उस पर जो टैक्सेस का नफाज है, दीगर और मामला जिसमें बिजली अखराजात, ये सब कुछ मिलाकर जो कारोबारी तबका है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। इस दौरान हमने देखा कि चकवाल में मुतअद्दिद जो एक कारोबारी मनसूबा जात है उनको भी मुतारफ़ करवाने की कोशिश की गई। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक उन मनसूबों को भी लेकर अवाम ने किसी जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं किया। अब इस हवाले से जोशो खरोश क्यों मौजूद नहीं है? फ्यूचर में कारोबारी सरगर्मियाँ क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं? क्या फिर से कारोबार को वो नई जहत देखने को मिलेगी जो कि माजी में ज़िला चकवाल और मुज़ाफ़ाती इलाकों में हम देखा करते थे, या सूरत हाल इसी तरह रहेगी? आज इसी मिली जुली मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिले में हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी शफीक मलक को। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप माशाल्लाह ख़ुद भी कारोबारी हैं, कारोबार को देख रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में बात की है कि ज़िला चकवाल की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि कारोबार जो है वो जमूद का शिकार है। बुनियादी वजह है क्या, और क्या आप इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई कारोबार जमूद का शिकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल जो कारोबारी पोजीशन है वो इसमें कोई शक नहीं है कि डाउन है। कारोबार या बिज़नेस को आपको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, तरक्की उसमें लाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ लेके चलना पड़ती हैं। सबसे पहले तो माहौल है कि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, माहौल ऐसा देना पड़ता है कि कारोबारी जो तबका है वो मुतमईन रहे कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। हमारे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कार बिज़नेस जो है हमारे पास बहुत ऊपर नीचे चले जाते हैं, फिर बहुत नीचे आ जाते हैं और डाउनफॉल कभी इधर कभी उधर वो चलता रहता है। कभी प्रॉपर्टी का हमारा आपके सामने कुछ अर्सा पहले इतना बूस्ट था कि ना वो लग रहा था कि अभी पता नहीं प्रॉपर्टी जो है अब हर बंदा जो है वो, अब बल्कि हमने किया भी है कि हमने जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वो भी सारी उन्होंने उसमें डाल दी और वो लगता था। अब जाके उसमें जब थोड़ा सा वो स्लम आया तो रुका है काम, तो थोड़ा सा फिर लोगों ने कहा नहीं यार अब आप ज़मीन की बजाय किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। चकवाल में अगर आप देखें, जो चकवाल में जो बिज़नेस डेवलप बहुत ज़्यादा हुआ है वो चिकन और पोल्ट्री का बिज़नेस है। शुरू में अगर आप देख लें, जब मजीद मलिक साहब ने उनके टाइम से जब ये शुरू हुआ, काजी अकबर साहब थे, यहाँ पे बकायदा हेचरीज बनी, चकवाल फीड मिल बनी और बहुत से ऐसे मामला थे। लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि एक तो ये है कि हमारा जो कारोबारी तबका है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो यहाँ मौजूद है, लेकिन छोटे जो कारोबारी है ना, असल प्रॉब्लम उनको आ रही है, उनको साथ ले कर चलने को तैयार कोई नहीं, जो बड़े हाथ पकड़ने को तैयार कोई नहीं। अगर जो बड़े हमारे हैं, ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं, अगर ये उन थोड़ा सबको सपोर्ट करते, और दूसरी बात ये है कि उनकी गर्दन पे नाखून न रखें ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो आप उन्हें मौका दिया जाए कि भाई आप दोबारा ट्राई करें। यहाँ पे होता ये है कि मेरे पास 10, 15, 20, 50 लाख रुपये है, मैंने कारोबार में झोंक दिया है, अब वो अगर उड़ गए हैं तो जो मेरे जिनके साथ मेरे मामला थे कारोबारी, वो कहते हैं भाई हमें नहीं पता, आप जिधर से मर्जी डूबे मरें, जिधर जाए मर्जी जाएँ। और इवन तो कई लोगों ने चेक रखे होते हैं, वो जहाँ पर FIR और पता एक अलग सी दास्तान होती है, और वो बेचारा बंदा वो दोबारा ज़िंदगी में बारे में कारोबार का नाम लेता है। कारोबार में देखें यकदम ये नहीं होता कि आप दिनों में कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। इसमें 6 महीने, साल, 2 साल ये विकेट पे रहना मतलब बड़ी इसमें मैं नहीं रखता है कि आप जहाँ बैठे हैं आप उस पर ग्राउंड पे कायम रहेंगे। ये नहीं होगा कि ज़री सी भी कोई ऊँच नीच आती है तो आप उठा के। अच्छा, दूसरा ये होता है कि लोगों में ये भी है कि भाई आज हमने ये ट्राई की है, कल हम को ट्राई करेंगे, परसों में को ट्राई करेंगे, ये भी बहुत गलत बात है। दूसरी बात ये है कि हम देखी भेड़ जाल चलते हैं कि यहाँ पे देखें CNG आए,
ہم نے پورے علاقے میں دائیں بائیں گھما گھما کے CNG پرمار کر دی. اچھا ہوٹل آتے ہیں, ہم ہوٹلوں کی طرف پڑ جاتے ہیں, اسکول آتے ہیں, اسکول کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں سارے لوگ ایک ہی بزنس نہیں کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بہت اچھا سونے کا کاروبار کریں تو میرا بھی وہ چل پڑے. مجھے جوتوں کا, کپڑوں کا اس طرف توجہ دینی چاہیے. جس فیلڈ کے آپ ماہر ہیں, یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ پیسے آ جانا ایشو نہیں ہے سر, لیکن آپ دیکھیں آپ میر صاحب 5 لاکھ سے کاروباری سوجھ بوجھ ہونا چاہیے. 5 لاکھ سے اگر آپ 50 لاکھ بناتے ہیں پھر تو آپ ایک کامیاب کاروباری ہیں, کامیاب بزنس میں. لیکن اگر 50 لاکھ کو آپ 2 لاکھ پہ لے آتے ہیں پھر آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں یا کون سا کاروبار کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہاں پہ ٹریننگ والا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں بتانے والا. میں نے پھر بات کی ہے یہ چیمبر کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کو کوئی ایسے سیشنز کا اہتمام کرے نا سر. چیمبر ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جی آج وہاں فنکشن تھا, آج وہ DPO صاحب آ گئے, DC صاحب آ گئے, آج کو کمشنر صاحب آ گئے, ہم نے رل میں کھانا کھایا, اس کو 10-15-20 صافی بلا لیے اور ان کو جناب بلے بلے اپنی کروا لی اور چیمبر ہو رہی. بھائی چیمبر کا کام معذرت کے ساتھ, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. ہمارے ابھی دوست ہیں نجیب بھٹا صاحب, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی کوئی ایسے سیشن رکھیں. آپ کا جو کام ہے سر ان لوگوں کو, چھوٹے لوگوں کو بلائیں, ان کی پوچھیں ان کو پرابلم کیا ہے, ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں. اچھا بہت سی آپ, میں کہتا ہوں پیسے نہ دیں, لیکن یار انہیں یہ مشورہ تو دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی مارکیٹ کہاں پہ زیادہ ہے, کیا آپ بیچ سکتے ہیں, کیا سیل کر سکتے ہیں, کیا پرچیز کر سکتے ہیں, کس وقت آپ نے پرچیز کرنی ہے. کچھ ان کا ہاتھ پکڑیں تو یہ ہمارے جو معاملات ہیں بہت سے لوگوں کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں چکوال چیمبر آف کامرس کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. ملک صاحب درست فرما رہے ہیں کہ تربیتی جو ہے ان نشستوں کا انعقاد ہونا چاہیے. کامیاب بزنس مین باقاعدہ لیکچر دیں, انہیں اپنی کامیابیوں کا جو ان کی ایک سفر ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور وہ ٹپس دیں جس کے ذریعے کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. چھوٹا کاروبار بڑے کاروبار میں تبدیل ہو سکتا ہے. ملک صاحب ہم تو ضلع چکوال کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی خبریں روزانہ دیکھتے ہیں. سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ قائم کر دیا, نیا ریکارڈ, تاریخ رقم ہوگی. یہ تاریخ جب سٹاک مارکیٹ میں رقم ہو رہی ہوتی ہے اس کے اثرات عام کاروباری جو ہے اس تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ دیکھیں بیر صاحب, ہر بندہ شیئرز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ دنیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سٹاک مارکیٹ جاتی ہے تو بزنس بڑھتے ہیں. شیئرز ہیں ہر ادارے کے اس کے اندر موجود ہیں, بینکس کے شیئر ہیں, PIA کے ہیں, پیٹرولیم کے ہیں, ایون ایچ اینڈ ایوری جو ہے ادارہ ہے اس کا شیئرز وہاں موجود ہیں. جب شیئرز اوپر جاتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ ہر بندہ اس کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے جو چکوال بیٹھا ہے بندہ, جو اپنا اب ہوٹل کا کام کر رہا ہے, دکان بنائی ہوئی ہے, اس کو شیئر سے کوئی کنسرن ایسا سچ نہیں ہے. اس کو تو مارکیٹ بہت اوپر سے بہت اس کے اثرات دیر سے پہنچیں گے, جلدی نہیں پہنچیں گے. یہاں پہ میر صاحب میں نے بات کیا ماحول کی. اگر آپ ایک کیش اینڈ کیری بناتے ہیں 2 کروڑ روپے کا, تو آپ کو وہ کیش اینڈ کیری آپ 8 بجے یا شام کو 6 بجے بند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یا تو پھر پورا ماحول ایسا ہو کہ بھائی صبح 6 بجے دکانیں کھل رہی ہیں, شام 6 بجے بند ہوگی, سمجھ آ گئی. لیکن میرا ایک کمپیٹیٹر ہے جو بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کے پاس گارڈ بھی ہیں, سیکورٹی بھی ہے, اس کا بندوبست بھی اس نے ٹھیک کیے ہوئے ہے, وہ رات کو 11 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. میں شام کو 5 بجے بھاگنا ہوتا ہے مجھے کہ بھائی میرے پاس تو اللہ وارث ہے, اگر میں ابھی بیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں 2 آئیں گے 4 بندے گن پوائنٹ پہ ہر چیز جو بڑی بڑی ہے وہ لے جائیں گے. سیکیورٹی سب سے ماحول آپ کو دینا پڑتا ہے. دوسری بات آپ نے بات کی ہے محفوظ ماحول, کاروباری ماحول دیں گے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں, میں سیکیور ہوں, تو آپ کا وہ بزنس بھلے بھلے گا. دوسری بات میر صاحب, ہم یہاں پہ دیکھیں مال اور بلڈنگز اور پلازے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, کاروبار بڑھتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو ذرائع نقل و حمل ہیں اگر آپ کے وہ مناسب نہیں ہیں تو پھر آپ جو مرضی کر لیں. اگر شہر میں آنے کا رستہ ہی نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب رستہ ہی نہیں ہے, آنے کا رستہ نہیں ہے, جانے کا رستہ نہیں ہے, تو مجھے وہاں سے اگر میں نکلتا ہوں بلکہ سر یا تلگنگ سے آتا ہوں تو میرا خواہش ہوتی ہے کہ یار میں اس جگہ تک تو جاؤں جہاں تک سڑک ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں موو لیفٹ کر جاؤں, پیٹی چلے جاؤں, میں لاہور چلا جاؤں, کیونکہ میرے پاس آپشن موجود ہیں. اگر آپ کا ماحول ایسا ہوگا, آپ کا برانڈز ایسے ہوں گے, آپ کی کوالٹی اور مارکیٹ ایسی ہوگی, اور دوسرا آپ کے سڑکیں اس لیول کی ہوں گی, پارکنگ کا ایشو آپ کا حل ہوگا. اب میں آتا ہوں, آپ 2 دفعہ یقین کریں میں نے لوگوں کو جہاں 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ بائیں ہیں, باہر گاڑی کھڑی کی ہے, چھپڑ میں گئے, واپس آ کے انہوں نے شور بجا, وہ ہماری گاڑی چوری ہو گئی. اچھا ان کو پتہ کیا ہوا جی, گاڑی غائب ہو گئی. اب وہ جو نیا بندہ آیا ہوا ہے
جو کسی گاؤں دیہات سے ہے اس کو تو نہیں پتہ گاڑی میری تھانے پہنچ گئی ہے، وہ اٹھایا لفٹر اٹھا کے ادھر لے گیا. بھائی کم از کم آپ پرومیننٹ کریں، کہیں دیواروں پہ لکھیں کہ بھائی اگر آپ کی گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ وہاں رابطہ کریں. لوگوں کو یقین کریں، شکر ہے میں دیکھ دیکھا بندے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا کہ اس نے وہ 84 لاکھ اس کی 84 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. اور وہ جناب جب اندر گئے ہیں وہ پوری فیملی، تو اس فیملی کا تو پھر اشر ہو گیا نا. ایک لمحے سوچیں بھول گئی کہ شاپنگ سے بھول گئی کہ بھائی ہم شاپنگ کرنے آئے تھے، کوئی شادی کی تھی، جو بھی تھی. اب وہ اندر گئے، جب باہر واپس آئے ہیں گاڑی غائب ہوگی. اب ان کو سارے جو ہے سارے لوگ بیچارے وہ بھیا ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. تو جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ وہاں جا کے چیک کریں، گاڑی ابھی وہاں کھڑی ہوگی، تھانے موجود ہوگی. اب 200-300 کے لیے ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ بھی ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن مسئلے کا کوئی سولوشن ایسا ہو کہ آپ کہیں 2 چیز 4-6 جگہوں پہ لکھ کے لگا دیں کہ بھائی آپ کی گاڑی جو ہے فلاں جگہ پہ موجود ہوگی، وہاں سے اٹھا لیں. تو بہت ساری. اچھا پارکنگ کا یہاں مسئلہ، پارکنگ یہاں کوئی نہیں سر. واش رومس کا کسی بازار میں کوئی کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ڈھنگ کا. مطلب آپ جب کہیں کہ انسانی ضرورت ہے نا، اگر آپ نے بزنس بڑھانے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو، آپ کو سیکیورٹی کا، واش رومس کا، پارکنگ کا، ماحول کا، فیملیز کے آنے جانے کا، ان کی رسپیکٹ کا، یہ ساری چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے سر، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک بزنس انوائرمنٹ دے رہے ہیں لوگوں کو. لیکن یہاں پہ جب آپ سب ہر معاملے میں آپ نے اللہ وارث والا معاملہ ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ حافظ ہے، تو پھر جو اللہ حافظ ہے تو پھر معاملات پھر ایسے ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کاروباری معاملات میں بھی پھر اسی قسم کی ہمیں وہ جو تنزلی ہے وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی. لیکن ملک صاحب، آپ جن خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں شاپنگ پلازا کے حوالے سے لوگوں کے لیے، وہ 2 بڑے تعمیراتی منصوبے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع چکوال میں شروع ہو چکے ہیں. J7 ہے، کولونیڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اس حوالے سے اتنی دلچسپی موجود ہے؟ اور یہ پروجیکٹ جو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے، لیکن جتنی سرگرمی لوگوں کو دکھانی چاہیے چکوال کے یا جو بھی اور انویسٹر ہیں وہ دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے صاحب، پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پہ منصوبے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. جو انٹرسٹ نہ ہونے کی جو وجہ ہے نا، انٹرسٹ سامنے ہے جو کچھ لوگوں میں ہے. آپ اسی شہر میں، میں بھی اسی شہر میں ہوں. انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بتاتا ہوں کہ میر صاحب آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، 2 سال کے بعد آپ کو ریٹرن آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب میں اس پہ 10 سال لگا دیتا ہوں تو اس میں کون سا پاگل ہے جو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے یار میرے پاس تھے ہی 2-4 کروڑ روپے جو میں نے آپ سے دکان خرید. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ پہنچ ہوئی ہیں. قیمتوں کا بھی کوئی تعین شہر کے مطابق ہونا چاہیے. جتنے بھی پلازا جہاں بن رہے ہیں، شاپنگ مال بن رہے ہیں یا کوئی مارکیٹس بن رہی ہیں، میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ بھائی آپ اپنی کاسٹ ضرور نکالیں، اپنا پروفٹ بھی نکالیں، لیکن مارکیٹ کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھیں. اگر آپ مارکیٹ کے ساتھ نہیں چلتے، اگر آپ ریٹ لیتے ہیں اسلام آباد یا لاہور کا، تو چکوال میں وہ ریٹرن اس بندے کو لاہور یا اسلام آباد وہ کرایہ نہیں ہے، وہ روزانہ کی سیل نہیں ہے. تو آپ نے جب فلیٹس بنانے ہیں، جب آپ نے دکانیں بنانی ہیں، ملٹی اسٹوریز بنانی ہے آپ نے، تو پھر آپ اس حساب سے اس کو دیکھیں کہ اتنی مناسب کم از کم قیمت ہو کہ آپ کا پروجیکٹ ہاتھوں ہاتھ نکلے اور پھر آپ اگلے پہ جائیں. آپ ایک ہی پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جناب ٹھیک ہے جی اب لوگوں کا پیسہ تو لوگوں نے انویسٹمنٹ جو شروع میں کی تھی کر دیے، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی لوگ باقی آئیں تو ہمارا یہ کام آگے چلے. میں کہتا ہوں آپ اتنی مناسب اس کی پیمنٹ رکھیں تاکہ لوگ دھڑا دھڑ اس کو خریدیں اور آپ اس سے چھوڑ کے اگلی طرف جائیں. اب ایک ہی سے نہیں نکل پا رہے، وجہ کیا ہے؟ انٹرسٹ لوگوں کا نہیں ہے. جب انٹرسٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ نے جب اتنی ہائی ویلیوز اس کی قیمتیں ہیں ایک آدمی کی گنجائش. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ جو ڈیٹ آپ مجھے دے رہے ہیں اس ڈیٹ پہ مجھے یہ دکان مل جائے گی. اگر آپ یہ شیورٹی دے دیں کہ بھائی یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ 2 سال کے بعد بالکل ریڈی ہوگا، پھر انویسٹمنٹ لوگوں کو تیار ہوگی. لیکن اگر آپ جب شیورٹی نہیں دیتے پھر بیٹھے آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو بھی انویسٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد ریٹرن شروع ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر کاروباری مواقع ہیں تو وہ کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے. ہم جو اب تک گفتگو کر چکے ہیں اس بات پر تو ہمارا اتفاق ہے کہ کاروباری معاملات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، انویسٹرز کے ساتھ بھی رویہ کو زیادہ بہتر نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس جو سارے ماحول کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ فراڈیے اٹھا رہے ہیں. وہ مختلف سکیمز لے کے آ جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی شوق ہے گھر بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ مہینے بعد جائیں رقم گن لیں، تو کوئی 15% کی ماہانہ آفر دے رہا ہوگا، کوئی 20% پہ جا رہا ہوگا. یہ جو فراڈیے روپ بدل کر آ رہے ہیں، یہ ان کو کیسے ناکام کیا جا سکتا ہے؟ پنجابی میں لالچی زندہ تو ٹھگوں کو ڈر کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بجائے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو بڑا پرابلم یہ ہے کہ بھائی اگر میرے ساتھ کوئی ایسا اسکیم ہو گیا نا، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اور تو میرے ساتھ دوست بنے نا. کل جب بھاگنا دوڑنا ہے تو 2-3 تو ہم ہونا. میری کوشش ہوتی ہے پوری کہ بھائی آپ میر صاحب آ جائیں، باجماعت آ جائیں. بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 لاکھ پہ 14,000 روپے کون سا بزنس ایسا ہے جس پہ یہ ممکن ہے کہ آپ پر منتھلی مہینہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو
14,000 12,000 10,000 بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے. بالکل ایسے ہی. اچھا وہ آتے ہیں لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں. پھر کچھ سفید پوش ہمارے دوست جو ہیں, ہم خود بھی, میں ان میں سے, ہم اسی معاشرے کے جی ایسے ہی. تو پھر جب وہ لوگ سب شامل ہو جاتے ہیں نا سر, وہ شروع کے تو 2-4 لوگ تو وہ کروڑپتی ہو جاتے ہیں, لیکن نیچے جو جتنی لائن ہوتی ہے ساری وہ بالکل بیچاری. اچھا ایل ایم ہوتا ہے کہ وہ جی ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور انڈائریکٹ مارکیٹنگ, وہ پتہ نہیں آپ 2 لوگ بنائیں گے, پھر آگے 2 وہ بنائیں گے, پھر 4 بنائیں گے, پھر وہ ایک جین ملتی جائے گی, پھر آپ کو پیسے یوں ملنے شروع ہو جائیں گے, یوں ملنے شروع. وہ اچھا انسان بیچارہ, بہت سے لوگ ایسے جو ان کے پاس لگی بندی اماؤنٹ ہوتی ہے 2-4-5 لاکھ ہوتی ہے, وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے یار کہ اگر کچھ اس سے سلسلہ ظاہر انسان ایک لالچ میں آتا ہے. اور زیادہ تر لوگ غریب لوگ, میں آپ کو یہ بتا دوں میر صاحب کہ اس میں بڑے لوگ جو ہے نا وہ نہیں شامل ہوتے, بڑے کاروباری اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں چھوٹا کاروباری یا غریب بندہ جو ہے وہ بیچارہ لالچ میں آ کے, تو اور دوسری بات لوگوں کی باتوں میں آ کے اتنی چکنی چپڑی اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں, اس کو خواب دکھائے جاتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے یار میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. اچھا آپ جو بتانے والا ہے نا, تھوڑی سی لوگ اگر غور کریں اپنے اور اس کو دیکھ لیں, امیجن کر لیں کہ یار وہ جو کہہ رہا ہے میں بھائی 30 لاکھ کما رہا ہوں, میں 40 لاکھ کما رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیں بھائی, اس سے پوچھیں یار آپ کون سی گاڑی پہ آئے ہیں, آپ کا گھر کدھر ہے, آپ کا آفس کدھر ہے, آپ کا یہ بود باش ہے, رہن سہن ہے وہ کیسا ہے, آپ دیکھ لیں نا. ایک بندے نے اگر پھٹی سویٹر پہنی ہوئی ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے میں 7 لاکھ مہینے کا کما رہا ہوں, تو آپ تھوڑا سا خود بھی تو اپنے دماغ سے سوچیں کہ یار یہ موٹر سائیکل پھر ہے, اس کا نمبر نہ آگے کوئی نمبر پلیٹ ہے, نہ کوئی لائٹ ہے موٹر سائیکل کی, نہ ریم ٹائر ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے میں 8 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا ہوں جی, مجھے مسئلہ بڑی اچھی کمپنی ہے. بھائی آپ تھوڑا سا دماغ سے سوچیں. ان چکروں میں پڑنے کی بجائے, شارٹ کٹ کے چکر میں پڑنے کی بجائے آپ تباہ و برباد ہو رہے ہیں لوگ. آپ یقین کریں یہاں پہ بہت سی ایسی کمپنیز آئی ہیں, 50 لاکھ کروڑ روپے لوگوں نے ان کو دے دیے ہیں. اور پھر اچھا اگر بہت کسی کو, میں کہتا ہوں کوئی آپ کو دوست کو مجبور بھی کر رہا ہے, کوئی پرابلم آج کسی کو راضی کرنا ہے, ابلائی کرنا ہے, تو بھائی 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے آپ کر لیں, تجربہ کر لیں. آپ ساری اماؤنٹ اس کو اٹھا کے ڈھونک دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. اچھا وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے 3 مہینے پیسے ملتے ہیں, یا 2 مہینے یا 4 مہینے 5 مہینے, انہیں آپ کے پیسوں سے پیسے دینے ہیں نا, کوئی لمبا کام تو ہے نہیں. اگر 10 لاکھ میں نے آپ سے لیا ہے تو مجھے 1 لاکھ روپے 4 مہینے آپ کو دینے میں کیا مسئلہ ہے, 6 مجھے پھر بچ رہا ہے. 5 مہینے وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ان اسکیم سے بچیں, بزنس کریں, اپنا ریئل بزنس کریں, چاہے کوئی بھی کام. آپ فش لگا لیں, آپ جوتے لگا لیں, آپ کپڑے لگا لیں, آپ ریڈی لگا لیں, فروٹ لگا لیں, کوئی محنت میں کوئی, ایک تو یہ ہے کہ محنت میں آر کو نہیں سر. اگر یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ محنت میں کوئی آر نہیں ہے, آپ کوئی بھی سر کام کریں, بزنس آپ کریں گے 4-6 مہینے آپ کو مشکل ہے, 6 مہینے کے بعد آپ یقین کریں میر صاحب یہ سنت عمل ہے, اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ کی کوالٹی ٹھیک ہے, اور آپ یہ ریڈی ہیں کہ بھائی میں نے کچھ کرنا ہے, معاشرے کی خدمت بھی کرنی ہے, اور اپنا بھی گھر بھی لے کے کچھ جانا ہے, تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا ملک صاحب, کاروباری کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ بھی باہر جاتے ہیں بڑے شہروں میں, تو وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہفتہ وار بازار لگتے ہیں, اتوار بازار ہے, جمعہ بازار ہے, اور وہ کچھ جو ٹھیے بنا کے چھوٹے کاروباریوں کو الاٹ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ یہاں پر کام کریں. کیا وجہ ہے کہ چکوال جیسے علاقے میں یہ کنسیپٹ نہیں آ رہا, یہاں کم سے کم کوئی اتوار بازار کے نام پر ہی کسی نہ کسی کو بار روزگار کر دیا جائے, کیا کہیں گے؟ بالکل میر صاحب, یہ بڑا ضروری ہے جی. کسی بھی دن کو آپ جمعہ بازار کو, اتوار بازار کو کوئی ایسی جگہ مختص کریں, اور اب ضرورت ہے جی. دیکھیں آبادی جس حساب سے بڑھ گئی ہے چکوال کی, ہمارے ڈسٹرکٹ کی, تحصیلوں کی, اور یہ ٹاؤن جو بڑھ گئے ہیں, اب بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے, باہر کے لوگوں کو یہ ساری دعوت دی جائے. جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے ہماری, میں پھر چیمبر کی بات آ جاتی ہے, میں رونا کیوں رو رہا ہوں کہ بھائی یہ ان کا کام ہے کہ یہ بڑے بزنس مینوں سے ملیں, اور ہر برانڈ والے کو کہیں کہ یار ایک دن تو کم از کم آپ جو اپنا اسٹال لگائیں چکوال میں, آ جائیں, ان کو جگہ دیں سر, ان کو پراپر بہت سی جگہ پڑی ہیں, سرکاری گورنمنٹ کے گراؤنڈ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, چھوڑ دیں, لیکن گراؤنڈ جو ہمارے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کو اسٹیڈیم ہیں 2-3, ان کو کہیں کہ یار ایک دن جو ہے نا ہر برانڈ کے پاس جائیں, چیمبر کا وفد جائے, انہیں بتایا کہ بھائی آپ آئیں ہمارے پاس چکوال میں, ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اس کی اچھی پروموشن کریں, لوگوں کو بتائیں, ایڈورٹائزمنٹ ہو, پھر پتہ ہو کہ بھائی اب مجھے اگر میں نے ایک جیکٹ خریدنی ہے, میں نے گھڑی خریدنی ہے, تو مجھے اس کے لیے لاہور یا کراچی یا اسلام آباد نہ جانا پڑے, مجھے یہیں مل جائے گا. اچھا برانڈ مجھے ہے میرے اپنے شہر مل جائے گا. پرفیوم میں اگر میں نے لینا ہے تو مجھے 4 شہر پھرنے پڑتے ہیں یار, یا پھر وہ آن لائن ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اگر یہ سارے برانڈس کو یہاں پہ انوالو کیا جائے, انہیں بلایا جائے, تو ایک تو یہ ہوگا کہ ان برانڈس کی بھی سیل ہوگی, دوسرا اسٹال لگیں گے, ہمارے لوگوں میں ایک وہ بڑھے گا جذبہ کہ یار یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں, میں اس کو ترتیب بنا سکوں. جمعہ ہفتہ اتوار لگاتے ہیں, پھر آپ جمعہ شروع کر دیں, پھر آپ ترتیب بنتے بنتے آپ لوگوں کو اپنے شہر کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اب دیکھیں سیمنٹ فیکٹریز ہیں یہاں پہ, 10,000 ٹن سیمنٹ یہاں سے روزانہ جو ہے اس سے زیادہ بلکہ یہاں پہ پروڈیوس ہو رہا ہے.
ہمیں اس کے اگینسٹ کیا مل رہا ہے. پھر وہ بات آ گئی چیمبر کی, پھر وہ بات آ گئی انتظامیہ کی, بھائی آپ ان کو یہ مجبور کر سکتے ہیں, چیمبر سٹینڈ لے لے سر کہ بھائی آپ نے ہماری یہ سڑک کوئی تباہ ہوگی آپ ذمہ دار ہیں, اور وہ ان کو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. آپ بلیو کریں کہ یہاں پہ ایسی فیکٹریز ہیں, ایسی ادارے ہیں, میں جن کا خود شاہد ہوں کہ ان کے پاس گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ دینے کو تیار ہیں, اپنی ایمبولینسز ہیں ان کے پاس اور جیسی گاڑیاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لے لیں, لیکن ڈپارٹمنٹس اس لیے نہیں لے رہے کہ میرے ڈرائیور کوئی نہیں. آپ اندازہ کر لیں اس سے زیادہ کوئی بے حسی ہو سکتی ہے. ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی 20 لاکھ کی 50 لاکھ کی کروڑ روپے کی گاڑی آپ لے لیں یار اپنے ڈپارٹمنٹ کو, یہ ایمبولینس ہے, یہ فائر بریگیڈ ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے ڈرائیور کوئی نہیں. تو میں کیا کہوں, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کرے.